अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ। नाज़रीन, आज हमने जो है वो डिसाइड किया है 2 से 3 जो है मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि 2 जजमेंटें आई हैं। एक जजमेंट आई है कि औरतों के जो हकूक हैं प्रॉपर्टी को लेकर, उसको एक दफ़ा फिर जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो है वो रिइंफोर्स किया है, उसके ऊपर दबाव डाला है कि जो कस्टमरी जो हमारे तरीकाकार है उनको मद्देनजर रखते हुए या हमारे जो सोशल फैब्रिक है उसको मद्देनजर रखते हुए औरतों को प्रॉपर्टी में उनके हकूक नहीं दिए जाते, उसको किसी तरह से कानूनी गिलाफ जो है पहनाने की कोशिश की जाती है। कि अक्सर हमने कोर्ट में भी ये कहते हुए ऑनरेबल जजेस को सुना कि हमेशा औरत ही या बहन ही अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने भाई को क्यों देती है, भाई को भी अपनी प्रॉपर्टी का जो बनता है उसका हिस्सा वो अपनी बहन को देना चाहिए। इसके ऊपर एक जजमेंट आई है, वो बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है, बहुत ज्यादा उसके अंदर बात गश्त चल रही है आजकल कि एक जो बच्चा है जो लिजिटिमेट होता है उसका तो राइट होता है कि अगर इन केस ऑफ सेपरेशन या फिर कोई दूसरे हालात हो तो अपने फादर से जो है वो खर्चा क्लेम कर सकता है। लेकिन इलिजिटिमेट चाइल्ड जो है, जिसे हम कहते हैं कि शादी के बगैर जो बच्चा कोई पैदा हो जाए अनफॉर्चुनेट, उसके हकूक भी क्या तहफ़्फ़ुज़ के दायरे में आते हैं? क्या ऑनरेबल कोर्ट उसको भी बाप से खर्चा दिलवा सकता है? इसके मुतल्लिक एक अच्छी जजमेंट आई है। दोनों पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या रिपरकशन हो सकती हैं। और तीसरा हम बात करेंगे कि जनाब ट्विटर को लेकर जो है वो आपको पता है बैन चल रहा है, उसके अंदर प्रोसीडिंग हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। कल भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है आलिया नीलम साहिबा ने काफ़ी ज़्यादा ग्रिल किया पीटीए को, उनको कहा कि जनाब आप इसके अंदर बताएं कि किसका कसूर है। इदारे एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी जो है वो लाते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब ये हमारी दस्तरस में नहीं है, हमारे डोमेन में नहीं आता। अली ज़िया बाजवा साहब ने भी कमेंट किया कि आप गलती से बंद हो गया ट्विटर, पीटीए को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा जी आप चाहते हैं कि आपको कोर्ट जो है वो सपोर्ट करे। तो क्या मामला है, क्या इसके अंदर बैकग्राउंड है, तीनों मौजूद को डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे मियां इरफान अकरम साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अच्छी अपनी एक महारत रखते हैं आईनी और कानूनी मामलात के अंदर। अक्सर कोर्ट के अंदर हमने पिटिशन जो है फाइल करते हुए देखते हैं। एक मंजे हुए जो है वो सियासतदान के तौर पे भी हमारे जो वकला के हैं उनमें जाने जाते हैं, और साबका सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार भी रह चुके हैं। साथ साथ में ज्वाइन करेंगे नुमान कैसर, अगेन कंपैरेटिवली यंग लॉयर लेकिन नॉट दैट यंग, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पहले आप उनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाएंगे। और जो है वो इसके साथ साथ मुझे फैसल यकूब ज्वाइन करेंगे, फैसल यकूब खान, वो भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पहले मेरे प्रोग्राम में आप इन्हें देख चुके हैं। तीनों मौजूआत का अहाता करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कानून के बारे में कहता क्या है। ये सब मैं आपसे बात का आगाज करूंगा। और ट्विटर आपको पता है आजकल जो सोशल मीडिया का दौर दौरा है, हर बंदा जो है वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है, और उसके अंदर एक लगता है कि आज़ादी राय के ऊपर एक कदम है। अगर आप किसी ऐसे मिच्योर या ऐसे स्टैब्लिश जो है वो फोरम को बंद कर दें जो कि दुनिया के अंदर चल रहा है, अमेरिका के अंदर भी बड़ी तनकीद होती है, इंग्लैंड के अंदर भी बड़ी तनकीद होती है पॉलिटिशियंस के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर ये क्या तरीका है, चाहे वो पीटीए की गवर्नमेंट हो, पीटीआई की हो या नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी को, सबसे पहले इन दरवाज़ों को बंद करते हैं। कब इस नफ्सियात से हम निकलेंगे कि अगर मोटरसाइकिल के ऊपर कोई ऑफेंस हो गया तो मोटरसाइकिल के ऊपर जो है डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी। मियां साहब देखें भट्ट साहब, शुक्रिया आपका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, जितने भी तीनों टॉपिक्स हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर एक मैच्योर प्लेटफॉर्म है। ये उस तरह व्हाट्सएप या फेसबुक की तरह नहीं है कि आप जो मर्जी डाल दें। ट्विटर में आप देखें कि जितने भी बड़े सियासतदान इंटरनेशनली, अमेरिकन पॉलिटिशियंस, जितने भी दुनिया के, इंग्लैंड की पॉलिटिशियंस, सारे ट्विटर पे मौजूद हैं। और ट्विटर पे लोग अपनी राय देते हुए बहुत मुहतात होते हैं जी और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी राय का इजहार करने के लिए, और उस पे बाकी तमाम लोग भी नजर रखते हैं। आप देखें कि ट्विटर के फॉलोअर जिस भी एंटिटी के ज्यादा होंगे वो समझ जाएगा कि ये इसकी बात लोग सुनते हैं और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। जी अब ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म, ट्विटर तो अब वैसे एक्स हो गया हुआ है, उसको जी जी बैन करना पाकिस्तान में ये एक बड़ी अजीब बात थी, जिसपे पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है पूरी दुनिया में। जी आजादी राय पे पाबंदी, ये तो किसी तौर पे भी किसी भी मुल्क में इसकी इजाजत ही नहीं है। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन आजादी राय के ऊपर आर्टिकल 10A के तहत आप उसको दे सकते हैं, अपनी आजादी राय आपको हासिल है।
لیکن جب آپ اس پہ پابندی لگاتے ہیں, اور پابندی بھی اتنے بھوندے طریقے سے لگائی کہ اس کے اوپر انہوں نے بالکل اس کو لگا دیا, اور اب بات یہ نہیں کہ ٹویٹر چل نہیں رہا, ایون کہ خود پولیٹیشنز وی پی این کو ڈاؤن لوڈ کر کے ٹویٹر چلا رہے ہیں. ایون کہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ایک مذاق خیز بات بھی چلی کہ ٹویٹر پہ کسی بات کا جواب ہمارے پرائم منسٹر نے دیا اور انہوں نے بھی وی پی این کے ذریعے اس کا جواب دیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے اور آپ نے کیڈر کرنا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو, اس کی جو کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں غلط پروپیگنڈا ہے اس کو بھی آپ نے کیڈر کرنا ہے, تو پھر آپ کو اسی پلیٹ فارم پہ جانا پڑے گا. اور اگر آپ اسی پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں اور خود بھی وی پی این یوز کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وی پی این کو دے رہے ہیں, وائی ناٹ اٹ شوڈ بی اوپن فار آل. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہر بندے کو آزادی رائے ہونی چاہیے اور وہ اس پہ جا کے اپنے رائے کا اظہار کر سکے اور بتا سکے کہ اس کا اس ٹاپک پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ نظر آ گیا. میں نعمان آپ کی طرف آؤں گا. یوٹیوب بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر 4 سال کے لیے اس کو بند کر دیا گیا تھا. لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا ظاہر ہے اس طرح سے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, تمسخر بھی اڑاتے ہیں کہ بھائی آپ کس جنگل میں رہ رہے ہیں, آپ کو اتنا نہیں بنیادی حقوق کے ایک شخص کو کہ وہ اپنی مرضی سے بات کر سکے. آپ اس کو بالکل ایک قانونی دائرے میں لائیں, اس کو ریگولیٹ کریں. آپ نے لاء بنا دیے, سخت لاء بنا دیے, نرم بنا دیے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن سرے سے ایک چیز کو بند کر دینا, اور پھر یہ کہ بند کیا کرنا, وی پی این کے ذریعے وہ چل رہی ہے, آپ کو بھی اس کی افادیت کا پتہ ہے. حکومت وقت بھی جو ہے وہ جیسے میاں صاحب نے کہا کہ رپلائی کرنا ہے تو آپ کو بھی وی پی این استعمال کرنا پڑے گا, تو بھائی آپ اوپن کر دیں. دیکھیے بٹ صاحب, بڑا ہی اہم ایک ٹاپک ہے. دیکھیں اس کا تعلق جس طرح ابھی میاں صاحب نے ذکر کیا ہے, ڈائریکٹلی آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں سب سے بڑا جو رائٹ میں سمجھتا ہوں وہ آپ کا رائٹ ٹو اسپیچ. وہ جو رائٹ آپ کا آرٹیکل 19 کے اندر کانسٹیٹیوشن کے موجود ہے, اس آئین کا اظہار جب یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں آئے تھے تو اس وقت اظہار کرنے کا ایک مختلف طریقہ کار ہوا کرتا تھا. اب جب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا انٹروڈکشن ہوا ہے, اب جو عام شخص جو پہلے کسی ٹی وی چینل پہ نہیں آ سکتا تھا یا اخبار میں نہیں لکھ سکتا تھا یا پبلک میں جا کے غالباً اسپیچ نہیں کر سکتا تھا, اب ہر شخص کے ہاتھ میں یہ ٹولز اویلیبل ہیں کہ وہ پبلک فورم کے اندر بیٹھ کے جو اس کا دل چاہے اس کا اظہار کر سکتا ہے. اب یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس میں اس کے مس یوز کی بھی کافی زیادہ گنجائش اویلیبل ہے. اور آرٹیکل 19 بلکہ سارے ہی جو آپ کے آئین کی فنڈامنٹل رائٹس کی جو پروویژنز ہیں وہ کوالیفائڈ ہے, وہ انکنڈیشنل نہیں ہے. اس میں لکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کا اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہے, سیکیورٹی آف دا, اب یہ مبہم سے الفاظ ہیں, ان کا جو مرضی جس طرح مرضی استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ٹویٹر جس کو ہم ایکس کہتے ہیں, اس سے پہلے یوٹیوب کا بین بھی کیا گیا. یوٹیوب کا بین تو غالباً ایک لیجٹمیٹ ریزن تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کی جا رہی تھی. وہ تو میرا نہیں خیال پاکستان میں کسی نے بھی اس کے خلاف کیا ہوگا. ابھی جو ایکس کا معاملہ ہے اس میں ایک لوگوں کو ایک نیو فاؤنڈ فریڈم ملی تھی. لوگ نہ صرف سیاسی معاملات پہ اپنا حق کے جو رائے دہی کا اظہار کرتے تھے بلکہ اس کے علاوہ بھی جو بھی ان کے دل میں آتا تھا اس کا اظہار کرتے تھے. تو اس سے نیشنل سیکیورٹی کے خطرات وہ لاحق ہوئے, آپ کے لوگوں کی جو ایک نیشنل انٹیگریٹی کا معاملہ ہے اس کے خطرات لاحق ہوئے. اب معاملہ یہ تھا کہ اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ یہ پلیٹ فارم ایسا ہے جس سے کوئی پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں ملک کے لیے بھی اور انڈیویجولز کے لیے بھی. لیکن کیا اس کو طریقہ کار یہ جو اپنایا گیا ہے اس کو بین کرنے کا, بین کرنا is not the right way, regulation is the right way. آپ جو بھی ایک انڈسٹری سٹارٹ کرتے ہیں, کوئی کامرس سٹارٹ کرتے ہیں, کمپنی آپ کے ملک میں ان کو ایس ای سی پہ ریگولیٹ کرتا ہے. الیکٹریسٹی جنریشن ہے, آپ کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس کو مینج کرتا ہے آپ کا نیپرا. آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, ان کو مینج کرتا ہے اوگرا. ہر ایک کی آپ نے پیمرا مینج کرتا ہے. اب آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو آپ نے ایک سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بھی بنائی ہے. تو یہ ریگولیشن ہوگی. لیکن پرابلم یہ ہے, بٹ سب بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پرابلم یہ ہے کہ کیا آپ ٹویٹر کے اوپر آپ کو ایکسس ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر بندے کا اکاؤنٹ بلاک کریں, باقی لوگوں کا بلاک نہ کریں. یہ اگر ان کے پاس آپشن ہوتی تو ان کو ایز اے ہول یہ ٹویٹر بلاک کرنے کی ضرورت محسوس نہ آتی. اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ان کا ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب, ان کی جو ہیڈ آفیسز ہیں جس بھی ملک میں ہیں ان کے ساتھ ایک پراپر ان کا ایک ایگریمنٹ ہو, ایک پراپر طریقے سے لے کے چلے. اور اس ایگریمنٹ میں لکھا ہو کہ اگر ہم کوئی ایسی چیز آپ کو بھیجیں جس میں ہمیں لگے کہ ہماری نیشنل انٹیگریٹی کا معاملہ ہے, کوئی ڈیفیمیٹری چیز ہے, کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے, تو وہ اس ایم او یو, اس ایگریمنٹ کے تحت وہ پھر ٹویٹر اس کو بلاک کرے. بالکل. تو جب تک یہ میکانزم ایوالو نہیں کیا جاتا, یہ ایز اے ہول سیل جو بلاکیج ہے, میرے حال میں یہ آپ کے جو حق آزاد
जो رائے۔ आज़ादी राय दही का जो हक है जी। इसके सरासर मुनाफी है। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं फैसल आपकी तरफ आऊंगा, शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अच्छा, अब फैसल बात आपने सुनी है, दुनिया आगे बढ़ रही है, उन्होंने बेशुमार एग्रीमेंट ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके साथ किए हैं। फेसबुक से लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है और रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर टैक्सेबल इनकम होती है, लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, लोग ट्विटर से भी, अब तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रहा नहीं है जिससे पैसे अर्न नहीं किए जा सकते, लोग प्राइवेटली अपने एंगेजमेंट कर लेते हैं उधर से कंपनीज के साथ। अभी इस प्रोसीडिंग के दरमियान में भी बात आई और ऑनरेबल जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और अली ज़िया बाजवा साहब ने ये बात नोट की कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है ट्विटर के साथ। अगर ये होता तो जैसे नुमान कह रहे थे कि जनाब इसके अंदर कोई, उसके अंदर कोई आप एक इंडिविजुअल अकाउंट को ब्लॉक कर सकते, उसका कोई मटेरियल डिलीट कर सकते। तो सवाल मेरा ये है कि व्हाई द गवर्नमेंट इज सो फार रिलक्टेंट कि इसके ऊपर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट हो। मानना पड़ गया है कि अब ये प्लेटफॉर्म चलते हैं भाई सारी दुनिया इसी पे। जी असद, बहुत शुक्रिया आपका। जी। मेरे ख्याल में ये जो डिले गवर्नमेंट की तरफ से है कि कोई एग्रीमेंट इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ गवर्नमेंट का नहीं है, ये बात डिज़ाइन है। ठीक। अच्छा, इसमें जो ट्विटर यानी जो एक्स है, इसकी ये क्वालिटी है कि इसमें आप बड़ी रैंडमली जो है आप अपने जो व्यूज़ हैं, अपने एक्सप्रेशंस हैं, वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक। और रैंडमली वो शेयर होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे एक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होती है। ठीक। अब क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट जो है उस पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी से बड़ी कॉन्शियस है, जिस वजह से गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को अवॉइड कर रही है कि ये इसके साथ फॉर्मल एग्रीमेंट किया जाए, क्योंकि जब फॉर्मल एग्रीमेंट होगा तो वो इन्फोर्सेबल होगा। और अगर वो इन्फोर्सेबल होगा, वेदर जहाँ एक्स की जो पेरेंट बॉडी जहाँ इनकॉर्पोरेटेड है या पाकिस्तान में, वो इन्फोर्सेबल होगा, तो फिर इनको ये इन्फोर्सिबिलिटी में आ जाएंगे और उसको भी जवाब इनको देना पड़ेगा। फिर इनके ऊपर जो दूसरी लीगल रेमेडीज हैं वो भी इनके ऊपर अप्लाई होंगी। फिर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है, गवर्नमेंट उसको भी डिस्करेज करना चाहती है। जब तक ये टेन्योर्स गवर्नमेंट का चल रहा है, तो ये जो मुझे जो मेन रीजंस नज़र आती हैं वो ये बात है। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल, अगर वो इलीगल नहीं है तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। अगर इनका इंडिविजुअल अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकते, इनके पास एग्रीमेंट नहीं है, दिस मीन्स के बाय डिज़ाइन यानी बाय इनको पता है ये बात कि हमने इस चीज़ को नहीं करना, ताकि हम इस पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल व्यूज़, पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस, हम उसको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनका एक्सचेंज, उनका जो तबादला होता है वो ना हो सके। बिल्कुल मेरा व्यू तो ये है इस बारे में। बिल्कुल ठीक है। मैं अब सीनियरिटी का फायदा लेते हुए मियां साहब की तरफ दोबारा आऊँगा। मियां साहब, सवाल जो है वो आपके कोर्ट में आ गया। अब सवाल ये ऑडियंस का है जो वो ज़हन में भी सोच रहे हैं कि क्या कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है गवर्नमेंट को कि जनाब आप एक फॉर्मल एग्रीमेंट करें, ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, क्योंकि आप एक पूरे प्लेटफॉर्म को जब बंद करते हैं, वायलेशन तो होगी, उसके अंदर लोग शरारती भी होते हैं, लोग ऑफेंसिव भी होते हैं, लोग उसके अंदर क्रिमिनल माइंडेड भी होते हैं। वी अंडरस्टैंड। सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए आप पूरा रास्ता तो नहीं बंद करते, आप तो सिर्फ उन लोगों को पकड़ते हैं जिन्होंने ऑफेंस किया, को क्राइम किया। तो क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को इन्फोर्स कर सकती है कि कोर्ट गवर्नमेंट को इन्फोर्स कर सकती है कि भाई आप एक फॉर्मल एग्रीमेंट करें ताकि ये फंडामेंटल की जो वायलेशन है राइट्स की, ये ख़त्म हो? सर बात ये है, व्हाट्सएप मैं इसी तौर से बता दूं, इस पे बड़ी पहले एक लंबी लिटिगेशन मैंने ही लड़ी। जी जी। एक केस बहुत अरसा चला, उसमें जस्टिस कासिम खान साहब, चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड हैं, उनके बकायदा एक जजमेंट मौजूद है। अभी भी कोर्ट में उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन मेरी पेंडिंग है, वो लगाई ही नहीं जा रही। मैंने उसमें 2 दफ़ा सीएम भी दी कि लगाएं। उसमें बहुत खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं, उन्होंने पीटीए को डायरेक्शन दी है, उन्होंने एफआईए को डायरेक्शन दी है। वो मामला उस वक्त चला था जब नमूसे रसालत के, तौहीन रसालत के बहुत सारे मवाद जो थे वो फेसबुक पे या इस तरह के सोशल मीडिया पे अपलोड होने शुरू हो गए थे। वी फाइल्ड अ पिटीशन, हमें भी हम, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ही कोई नहीं है। आई फाइल्ड अ पिटीशन बिफोर अ हाई कोर्ट, उस पर बाकायदा आर्गूमेंट्स हुए। उस पर हमने कहा कि अगर फेसबुक वाले, ट्विटर वाले अपने ऑफिस इंडिया में खोल सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं खोल सकते? हमारी मार्केट कोई इतनी छोटी मार्केट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें तो पीटीए वालों ने कहा कि जहां आप क्या कर रहे हैं, वो तो कहते हैं हम बंद कर देंगे। मैंने कहा कर दें बंद। अगर वो चाइना में नहीं चल रहा तो क्या चाइना का निजाम नहीं चल रहा, चाइना का दारोमदार नहीं चल रहा? आप एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप क्यों डरते हैं? छोटे छोटे मुल्क में भी जब वो गवर्नमेंट उसको बैन करती है तो वो आके नेगोशिएट करते हैं। आप अपने आप को इस पोजीशन में लेके आए कि आप नेगोशिएट करें, उन्हें कहें कि आप इधर ऑफिस खोलें, ताकि गवर्नमेंट को जब भी कोई शिकायत हो, पीटी के पास जब भी कोई शिकायत आए
تو وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اس شکایت کا ازالہ کروا سکیں. اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم جب پی ٹی اے کو لیٹر لکھتے ہیں, ابھی بھی بہت ساری کمیونیکیشن میری پی ٹی اے کے پاس پینڈنگ ہے, پی ٹی اے کہتا ہے جی ہم نے فیس بک کو آگے لکھ دیا, ابھی تک جواب نہیں آیا. ٹھیک, بھئی آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی تو ایسا لاہ عمل تیار کرنا پڑے گا کہ یہ تمام جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ مجبور ہو جائیں کہ آپ کے گھر آ کے بیٹھیں, یہاں پر اپنا آفس کھولیں اور ڈے ٹو ڈے افیئرس کو واچ کریں. وہ بیٹھے ہوئے انڈیا میں. اب انڈین لابی ہمارے خلاف ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں پروموٹ ہونی چاہیے وہ باقاعدہ پروموٹ کرواتے ہیں. اور فیس بک بڑے ڈیٹائی سے یہ کہتا ہے کہ جناب نہیں یہ ہماری پالیسی کے مطابق یہ ٹھیک ہے, ہم اس کو ختم نہیں کریں گے. پالیسی انہوں نے نہیں دینی, ہم نے اپنی سوشل مورل ایتھکس کو دیکھتے ہوئے ان کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے سوشلی یا مورلی ہمارے ملک کے مطابق یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر آپ ہمارے ملک میں چلانا چاہتے ہیں فیس بک, ٹویٹر یا یہ, تو یہ ہماری گائیڈ لائنز ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اس کو چلانا پڑے گا, پھر معاملہ شاید تھوڑے بہتر ہو. نعمان آپ نے بات سن لی ہے میاں صاحب کی. اب علی ضیاء باجوہ جو آنریبل جسٹس ہیں, بینچ کے اندر حصہ ہیں, انہوں نے بھی یہ پوچھا پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہیں کہ بھائی آپ ایگزیکٹ پروویژن بتائیں لا کی یا رولز کی جس کے تحت آپ اس کو بین کر سکتے ہیں. تو اس کے معاملے میں وہ بتانے سے قاصر ہیں. اب جو پرابلم آ گئی ہے اداروں کی, پہلے ظاہر ہے ایک ادارے جو تھے وہ رکھ رکھاؤ کا عمل تھا, آنریبل کورٹ سے وہ اس طرح سے ان کو نہیں کرتے. اب تو لگتا ہے گھماتے ہیں باتوں کو. کورٹ کہہ رہی ہے, میں عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا, چیف جسٹس صاحبہ نے, کہ میں آپ کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دوں. ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں بٹ صاحب یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے نا, یہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اور ہماری جو عدالتی ایک سسٹم ہے اس کی ڈیٹیریشن کا مظہر ہے. اور اس میں یہ ٹاپک میں ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اس میں جو سب سے بڑی جو کلپریٹ ہے وہ آپ کی 26ویں امینڈمنٹ ہے. میں اسی ٹاپک کو ادھر ہی کلوز کرتے ہوئے جو آپ نے جو بنیادی بات کی ہے, دیکھیں وہ فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب وہ بزنسز ہیں. جس طرح عام کوئی انڈسٹری کوئی مینوفیکچرنگ کرتی ہے, وہ جا کے اپنا مارکیٹ ڈھونڈتی ہے اور اس مارکیٹ کو کیٹر کرتی ہے, اسی طرح یہ لوگ بھی اپنی مارکیٹ ڈھونڈتے ہیں. تو ان کے لیے انڈیا اگر کمپیریزن کیا جائے, کیا انڈیا ان کے لیے ایک لوکریٹو مارکیٹ ہے یا پاکستان؟ تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے انڈیا کی مارکیٹ ایک بہت زیادہ لوکریٹو مارکیٹ ہے. لیکن یہ ایک ایسی مارکیٹ نہیں ہے کہ اگر وہ ادھر اپنے ہیڈ آفسز بنا رہے ہیں تو پاکستان میں نہیں بنا سکتے. لیکن دیکھیے بنیادی بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے, کتنے عرصے سے, تقریباً سال ڈیڑھ سے تو اوپر ہو چکا ہے کہ جب سے آپ کا یہ ایکس بینڈ ہے, تو ابھی تک ٹویٹر نے یا ایکس ہے اس نے کیا آپ سے رابطہ نہیں کیا ابھی تک؟ اگر رابطہ کرنا ہوتا اور آپ کی مارکیٹ اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی جتنی انڈیا کی مارکیٹ ہے, اب یہی ٹویٹر آپ انڈیا میں بین کر کے دیکھیں, ٹھیک, آپ کو دیکھیں کہ ایکس والے وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کی کنڈیشنز پہ اس کو اوپن کریں گے. اس کا مطلب ہے پاکستان کی مارکیٹ ان کے لیے اتنی لوکریٹو نہیں ہے, یا بنائی نہیں ہم نے, یہ بھی وجہ. دیکھیں بنانے کی, دیکھیں استعمال تو بڑی زبردست ہوتی ہے. اب پورے ملک میں جو آپ کا پبلک اوپینین بنتا ہے, میرے خیال میں اس میں سب سے بڑی جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کا ایکس ہے. آپ سیاسی اوپینین دیکھیں, آپ لیگل اوپینین دیکھیں, آپ سوشل اوپینینز دیکھیں, فوراً ہی ٹرینڈنگ شروع ہو جاتی ہے. آج کرکٹ ماشاءاللہ پاکستان ایک میچ جیتا ہے کافی عرصے بعد, تو اس وقت فوراً ہی ٹویٹر کو اگر آپ وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس وقت ٹوٹل آپ کو کرکٹ کی آپ کو اس کی ٹرینڈنگ نظر آ رہی ہے. کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا, اس کے بعد اس کی ٹرینڈنگ نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو مارکیٹ تو بڑی لوکریٹو ہے, بڑی استعمال ہوتی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹویٹر والے ہیں ان کے لیے آپ کی کوئی اہمیت ہے؟ ادھر آپ کا معاملہ آتا ہے ایز اے ہول, ایز اے نیشن. کیا آپ کی کمیٹی آف نیشنز میں کوئی اہمیت ہے؟ تو یہی وہ سوال ہے, اگر آپ کی ادھر اہمیت نہیں ہے تو ادھر بھی آپ کی. لیکن نعمان ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پر ایفرٹ نہیں ہوئی پرائیویٹ سیکٹر سے ٹویٹر کو, ایکس کو, فیس بک کو, یوٹیوب کو, پرائیویٹ سیکٹر کو ڈائریکٹلی ان سے تعلق ہے. آپ ان کے بینک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں. گورنمنٹ کا اس کے اندر انٹرونشن ہی نہیں ہے, اس لیے اس کو فرق نہیں پڑ رہا. اگر گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرے اور یہ بتائے کہ پاکستان کے اندر ایڈ نہیں چلے گا ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر, تو پھر معاملہ قابو میں آئے گا. دیکھیں میں بالکل آپ سے متفق ہوں. وہ بڑی اچھی جو بینچ بیٹھا ہوا ہے, فل بینچ, ادھر کسی جج صاحب نے بات کی ہے کہ آپ گاڑیاں بند نہیں کریں گے, آپ ایکسیڈنٹ روکنے کا کوشش کریں گے. جی بالکل. ہم کر کیا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بزنس ہو رہا ہے, مثال کے طور پر تو وہی بات ہے کہ آپ کامرس, یہ جو ٹریڈ اینڈ کامرس ہے یہ بند کر دیں ملک کے اندر, کیونکہ خطرہ ہے کہ اسمگلنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو بجائے کہ آپ اسمگلنگ کا سدباب کریں, آپ ساری کی ساری ٹریڈ بند کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپنا جو فریڈم آف سپیچ کا حق ہے اس کا مس یوز کر رہا ہے,
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سارے کے سارے سائبر سپیس کو بند کر دیں. ٹھیک بالکل یہ بلکہ آخری بات یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اندر مجرموں کو پکڑ سکے. انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ سب کو پکڑ لیں. بالکل ٹھیک ہے. میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا. بڑا اچھا پوائنٹ بتایا نعمان نے کہ جی آپ اس تفصیلات سے ہم کب نکلیں گے. کیا ہم ایکسپرٹ نہیں ہو رہے؟ آج واٹس ایپ کا دور ہے, ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے موبائلز کا یوز ہے, استعمال ہے, بٹ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, راستہ نہیں مل رہا, گورنمنٹ کی طرف سے پرائرٹی نہیں ہے, ان کی کوئی فارملائزیشن نہیں ہے کہ اس چینل کو بہتر کیا جائے. دنیا مان چکی ہے ان فورمز کو, استعمال بھی ہو رہے ہیں لیکن ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا. سو مچ سو کہ اگر وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بندہ آج بھی غلط چیز کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور پکڑا بھی نہیں جائے گا. تو آپ کا بند کرنے کا فائدہ کیا ہے ٹویٹر؟ وہ دیکھیں ایک جو یہ سوشل پلیٹ فارمز کے اندر جو ہے نا یہ ایک انہرنٹ بات ہے کہ اس کا جو مس یوز ہے وہ اس کا حصہ ہے. ٹھیک, اچھا اگر آپ ایگریمنٹ بھی کر لیں گے, آپ ان کے ساتھ رولز بھی شیئر کر لیں گے, اگر آپ آنریبل بینچ فل بینچ آرڈر بھی پاس کر دیتا ہے پی ٹی اے کو کہ آپ ان کو اپروچ کریں انٹرنیشنل ایکس مینجمنٹ کو جی اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں, اس کو امپلیمنٹ ادھر کروائیں, اس کے باوجود آپ مس یوز کو روک نہیں سکتے. نہیں روک سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک فلٹر لگا سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر ایک فلٹر لگا کے جو اس طرح کہ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی ریلیجن یا اینٹی سوسائٹی کمنٹس ہیں یا پوسٹ شیئر ہو رہی ہیں ان کو آپ روک سکتے ہیں. جیسے اگر آپ چینل کے اوپر ہوں تو تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو ٹاک ہے وہ ایئر ہوتی ہے کہ جس میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کو بیپ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک میکانزم جو ہے اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ امپلیمنٹ گورنمنٹ کرے اگر اس کی انٹینشن ہوگی. گورنمنٹ کی انٹینشن نہیں ہے تو پھر یہ بین جو ہے کنٹینیو رہے گا. ہمارا یہ ڈیپر ایشو ہے. خالی یہ تو ہم ابھی صرف بات کر رہے ہیں سبجیکٹیولی. آبجیکٹیولی یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس پرٹیکولر اس سوشل پلیٹ فارم سے گورنمنٹ اسے تھریٹن فیل کر رہی ہے. اور جو آرگومنٹس اسٹیٹ کاؤنسل جو پی ٹی اے کے کاؤنسل لے رہے ہیں وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ آرگومنٹس جو ہیں ان کے دے ہیو نو میرٹس. وہ بائی آرگومنٹس دے آر ایمٹی آرگومنٹس اور دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو بلف دیئر وے انٹو دی پوائنٹ آ گیا. ناظرین اس موضوع کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. 8 تاریخ کو غالباً جو ہے نیند کی یہ سماعت جو ہے ملتوی ہو گئی ہے. آنریبل چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ, جسٹس فاروق حیدر اور علی ضیاء باجوہ جسٹس جو ہے وہ آنریبل وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں. فل بینچ بیٹھا ہوا ہے. آیا یہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہوگا؟ آرٹیکل 19 یا 19A کی وائلیشن ہوگا؟ کس کروٹ معاملہ جائے گا؟ میں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. اس موضوع کو دوبارہ ٹیک اپ کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. رائٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پر چھوڑا تھا اور اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ عورتوں کے حقوق کو لے کر جو ہے وہ ہم اکثر جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل ادارے بھی اس چیز کے بارے میں کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف سے ایک بڑی خوش آئند ججمنٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کیا ہے, پھر ایک دفعہ عہد کیا ہے کہ عورتوں کے جو پراپرٹی کے اندر حقوق ہیں ان کا حق ان کو دیا جائے. اور اس کے اندر مختلف جو کسٹمری ہماری جو روایتی ایک چیزیں ہیں مختلف فار فلنگ ایریاز میں کہ گاؤں میں عورت کو اس کا پراپرٹی میں شیئر نہیں ملتا اور شادیاں جو ہیں وہ فیملی میں کروائی جاتی ہیں جسے آپ وٹا سٹا کی شادی بھی کہتے ہیں. اس طرح کی ٹرمینالوجی کا بھی استعمال دیکھنے میں ملتا ہے. تو میں میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ججمنٹ آئی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی اور اچھی ایک ججمنٹ ہے. ججمنٹ بے شمار ہے. کیا ہمارے رویے تبدیل ہونے والے ہیں؟ اداروں کو سخت ہونا پڑے گا؟ کیا ہمیں کوئی مشکل قوانین بنانے کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. دیکھیں یہ فیصلہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے اس ایشو کے اوپر. اس سے پہلے سپریم کورٹ کی نمبر آف ججمنٹس آ گیا. انہی ججمنٹس کی روشنی میں ایک باقاعدہ کورٹ کریٹ کی گئی تھی جو تھی وومن امبرسمن کی کورٹ. جی اس کے قانون میں باقاعدہ یہ بات لکھی گئی, باقاعدہ قانون بنایا گیا کہ اگر کسی خاتون کو اس کے لیگل رائٹ سے جو پراپرٹی کا ہے اس سے کوئی انکار کرے گا تو وہ ڈائریکٹ امبرسمن کے پاس جا کے اپلیکیشن دے گی. اور وہ سمری ٹرائل تھا, اس میں امبرسمن بلا کے دونوں فریقین کو سن کے اور ان کو کہے گی کہ بھئی آپ نے اس خاتون کا جو رائٹ ہے پراپرٹی میں اس کو دیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اوور رائڈنگ افیکٹ شاید اس کو اس طرح نہیں دیا گیا, کیونکہ اگر کوئی سول کورٹ میں کیس پینڈنگ ہوتا یہ تک کہ جب کوئی خاتون یا وومن امبرسمن کے پاس کیس فائل کرتی تھی تو ساتھ ہی جو بھائی یا والد جو بھی تھا وہ جا کے فوراً سول کورٹ میں ایک دعویٰ دائر کر دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جناب ہمارا تو کیس سول کورٹ میں پینڈنگ ہے, جس کی وجہ سے وومن امبرسمن کے پاس جو کاروائی جو ہے وہ رک جاتی تھی. میں نے بہت سارے کیسز وہاں پر وومن امبرسمن کے پاس
فالو کیے اور جی۔ وہ آج تک 5 سال سے کیسز پینڈنگ ہے، جبکہ وہ باقاعدہ پلیٹ فارم بنایا گیا تھا کہ سمری ٹرائل کر کے ان کو خواتین کو ان کا حق دیے گئے، لیکن 5 سال ہو گئے ہیں وہاں پر فیصلے نہیں ہو رہے، وہ پینڈنگ ہے. جی جی اس کے علاوہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا تو ایک دوار آگاہی شاہ جمال میں آپ نے دیکھی ہوگی، ایک دوار آگاہی لکھی ہے، اس میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی تھی جو میرے بالکل دل پہ نقش کر گئی اس وقت. انہوں نے کہا کہ خواتین کو جہیز نہ دو، ان کو وراثت میں حصہ دو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہم جہیز دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ ان کو جہیز کی صورت میں دے دیا، اب اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے وراثت میں اپنا حصہ کلیم کرنے. بالکل ٹھیک بات. جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن میں بھی جگہ جگہ خواتین کا جو شیئر ہے انہیریٹنس میں وہ بڑا کلیئر ہے. قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ عورت کو کسی طور پہ بھی اس کے وراثت کے حق سے محروم نہ کرو. بالکل ٹھیک. یہ ججمنٹ بھی انہی تمام چیزوں کی روشنی میں اب آئی ہے اور یہ عورت کا حق ہے. لیکن پرابلم یہ ہے جیسے آپ نے بتایا، آپ کہتے ہیں کہ شادی بٹا سٹا یا فیملی کے اندر تو چھوڑ دیں، ہم بہت سارے ایسی بھی خواتین کو جانتے ہیں جن کی شادی اس لیے نہیں کی گئی کہ اس کے نام پہ 2 مربع زمین چاہ رہی تھی. اگر وہ کسی سے شادی کر لیتی تو قرآن سے کہتے ہیں شادی کرا دی، ناؤز باللہ اس طرح اس قسم کے بڑے ایسے ایشوز ہیں کہ آپ کو شاید جداد جو ہے بائٹ نہ جائے. پوائنٹ ہے، میں نعمان آپ کی طرف آؤں گا. میاں صاحب نے جو اسپیشل لا ہے پنجاب کی حد تک اگر بات کریں کہ جو عورتوں کی جو محتسب ہیں یا اوبرس پرسن ہیں ان کو اختیار دیا گیا، اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہ چیلنج ہوا اور آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط اس سینس میں نہیں ہے کہ جو اوبرس مین ہے اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ایویڈنس ریکارڈ کرے. وہ ایک کورٹ نہیں ہے. کورٹ کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے آئین میں دی گئی ہے، اس کو کسی دوسرے پہ رائے میں دیکھا جاتا ہے. تو کیا اس لکونے کو اگر دور کر دے کورٹس یا لیجسلیشن کے ذریعے تو پھر اومبڈسمین کا جو ادارہ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا کہے گا آپ؟ دیکھیں بٹ صاحب، یہ اسپیشل لیجسلیشن ہوتی ہے نا، جی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ولنریبل جو آپ کا پارٹ ہے سوسائٹی کا، اس کی پروٹیکشن کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا اسپیشل بیٹر ہے، جیسے مثال کے طور پہ ملک میں جب ٹیررزم بڑھا تو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ آ گیا، کیونکہ ہم نے یہ سمجھا کہ ٹیررزم کے جو کیسز ہیں عام عدالتوں میں اگر ہم ان کو چلائیں گے تو عام کیسز کی طرح ان میں بھی دیر لگے گی. ٹھیک. اسی طرح آپ کے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس اس کا ایک ایکٹ ہے. اسی طرح اگر سول میٹرز میں دیکھیں بینکنگ لاز ہیں اور لاز آپ کو بے شمار ملتے ہیں. تو اسی تناظر میں خواتین کے اس معاملے کو کہ انہیریٹنس کا جو رائٹ ہے وہ سورہ نساء میں اور جگہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ ویمن کا انہیریٹنس کا را جو ان کا رائٹ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ خواتین کو رائٹ نہیں دیا جاتا تھا. تو قرآن پاک نے خاص طور پہ خواتین کو وہ حقوق دیے جو ابھی یورپ میں آ کے 20ویں صدی میں ان خواتین کو وہ حقوق دیے، پراپرٹی کے حقوق، دوسرے حقوق. تو یہ اسپیشل لیجسلیشن، لیکن سوال وہی آتا ہے کہ اس کو قانون اور آئین کے پیرامیٹرز میں بنانا ضروری ہے. پیرامیٹر میں بنانا وہ چاہیے. پیرامیٹرز اگر آپ فالو نہیں کریں گے، ایک عدالت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، عدالت کی ایک ہرارکی ہوتی ہے، عدالت کے سرٹن پروسیجرز ہوتے ہیں، وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھیں خاتون کے رائٹس پروٹیکٹ کرنے ہیں، لیکن جس کے خلاف کیس کیا گیا اس کے بھی رائٹس پروٹیکٹ کرنے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کسی خاتون نے کوئی کیس فائل کیا ہے تو اسی کا کیس ٹھیک ہوگا. بالکل ٹھیک. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کا کیس. تو دونوں طرف کے رائٹس پروٹیکٹ کرنا بڑے امپورٹنٹ ہے. فیصل آپ نے بات سنی، لوگ جو ہے وہ کورٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی عورتوں کا بڑا اچھا قانون تھا، شاہد کریم صاحب نے اس کو اڑا دیا، یہ وہ. ہم تو لائر ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کورٹ اگر دیکھے گا کہ قانون کے اندر کوئی لکونہ ہے اور وہ جو عورت اومبڈسمین ہے یا وومن پراپرٹی رائٹ جس کے متعلق دیے گئے ہیں وہ کورٹ کی ڈیفینیشن میں فال نہیں آتا، تو آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب نے تو پھر فیصلہ گیز دینا ہے. قانون کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. پھر دیکھیں اسد، یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے یہ بیسکلی جیسے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ججمنٹ جو ہیں وہ پہلے آئی ہوئی ہیں. 1990 میں آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی PLD 1990، سپریم کورٹ پیج 12 یا پیج 13 ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی خاتون، کوئی بہن اپنا رائٹ ریلنکوش بھی کرتی ہے تو رائٹ ریلنکوش نہیں ہوگا، اس کا جو رائٹ ہے وہ ویسٹڈ رہے گا. کہ 1990 میں ججمنٹ آ گئی تھی، اب 2025 میں دوبارہ آ گئی، یعنی 35 سال ہو گئے ہیں، وہی بات جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے. اب اس کو یہ بات جو ہے اخذ کیوں نہیں ہوگی، ہمارے سسٹم کا حصہ کیوں نہیں بن گئی، خواتین ہماری اویئر کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ اویئرنیس جو ہے یہ جب تک اس رائٹس کو، ان قوانین کو حصہ نہیں بنایا جائے گا سلیبس کا، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں،
تب تک جو ہماری بہنیں ہیں ان کو اپنے رائٹس کی اویئرنیس نہیں ہوگی اس طریقے سے. ٹھیک ٹھیک اویئرنیس پیدا کی جائے, پھر ان کو پروٹیکشن بھی دی جائے کہ Protection اگر آپ اپنے رائٹ کو کلیم کرتی ہیں تو آپ کے فیملی ممبرز اگر آپ کے خلاف موو کرتے ہیں یا کاؤنٹر سوٹ کرتے ہیں یا کوئی اور آپ کے فورس سے کورس کرتے ہیں, جیسے پنجاب کا وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے 2021 کا, اس میں فورس اور کوئرژن کا بھی اور فراڈ کا بھی لفظ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے پریمبل میں, تو وہ اس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے عورت کے رائٹس کو. بالکل ٹھیک. تو یہ اویئرنیس ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کا ایشو ہے یہ ایشو, جس سے شاید کریم صاحب نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا, وہ ٹھیک ہے ججمنٹ آ گئی, معاملہ ہو گیا, کنکلوڈ ہو گیا, پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہوگی, بٹ اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ اینڈ دین گیونگ دی رائٹ دا ویمن دا رائٹس پروٹیکشن, رائٹ پروٹیکشن بائی دا اسٹیٹ, پروٹیکشن بائی دا اسٹیٹ. جیسے نمان کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کے رائٹس کو بھی دیکھنا ہے, دیکھیں دوسرے کے رائٹس جو ہیں وہ پرسیڈ کر رہے ہیں, وہ پہلے کے موجود ہیں, وہ زیادہ انفورسیبل ہیں, زیادہ پاورفل ہیں, زیادہ ویٹ وزن رکھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. وہ اور ویمن کے جو رائٹس ہیں ابھی وہ انسپشن میں ابھی ان کے انفورس ہونا ہے. پوائنٹ آ گیا ناظرین, نئے نئے لاز بن رہے ہیں لیکن پھر وہی بات آئے گی, اس کی امپلیمنٹیشن اداروں کا کام ہے, اور عورتوں کو جو کہ ڈپرائیو طبقہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ پروٹیکشن دینا اداروں کا, عدالتوں کا کام ہے, اور انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے. تیسرا موضوع ناظرین میں مختصر اس پہ بات کرنا چاہوں گا, ٹائم کی کمی ہے. رائٹ آف انلیجیٹمیٹ چائلڈ, ایک ایسا بچہ جس کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ شادی سے نہ پیدا ہوا ہو, اس کو بھی آج قانون جو ہے وہ رائٹ دیتا ہے کہ اس کا جو خرچہ ہے وہ اس کا باپ اٹھائے گا, چاہے وہ جو ہے قانونی طور پر اس کا باپ نہیں ہے. میاں صاحب یہ ججمنٹ تو آ گئی ہے, پرابلمز جو کافی بڑھ جائیں گے اس سے. سر اس سے میں یہی سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ ججمنٹ, کوئی شک نہیں. دیکھیں دو قسم کی اس میں بات کی گئی ہے, اس نے کہا ایک تو لیجٹمیٹ چائلڈ ہے, جو آپ کا بچہ ہے جس کو آپ مانتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے. جی جی. یہ بیسیکلی جو ججمنٹ آئی ہے یہ ایک ایسا ایشو کورٹ کے سامنے آیا جس میں 2020 میں ایک خاتون کے ساتھ ریپ ہوا, جی جی, اور اس ریپ کی چکر میں ایک ایف آئی آر باقاعدہ کٹی, جی جی, 376 کی, اور اس کو باقاعدہ اس پہ کنٹیسٹ ہوا. ٹھیک ٹھیک. اب اس کے بعد وہ خاتون اس ریپ کی وجہ سے کنسیو کر گئی, ٹھیک, اس نے پھر ایک بیٹی کو جنم دیا, she gave a birth to a baby, جنم دیا اس کو, اور وہ بیٹی اب آپ دیکھ لیں 2020 سے اب تک وہ تقریباً کو 5 سال کی بچی ہوگی. اس خاتون نے عدالت میں جا کے کلیم کر لیا کہ جی میری بچی کے جو نان النفقہ جو ہے وہ ادا کیا جائے, خرچہ وغیرہ, خرچہ جو ہے اس کا وہ اس کا میرا دیا جائے. وہ معاملہ ہائی کورٹ تک آ گیا. ہائی کورٹ نے وہ تمام چیزیں ڈسکس کر کے کہا کہ دیکھیں ایک تو لیجٹمیٹ چائلڈ ہے اور دوسرا بایولوجیکل چائلڈ ہے. ٹھیک. اس بات کو پروف کیا جا سکتا ہے تھرو ڈی این اے ٹیسٹ. بالکل ٹھیک. کہ اگر ڈی این اے ٹیسٹ کروا دیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ اسی شخص کی اولاد ہے. بالکل. اور اگر یہ اسی شخص کی اولاد ہے, اس کے پیدا ہونے کا سبب جو بھی ہے, ٹھیک, لیکن کیونکہ اس کے پیدا ہونے کی وجہ وہی بندہ ہے اور یہ اسی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے, تو اس لیے اس بچے کا رائٹ ہے اس بندے کے اوپر کہ وہ اس کی مینٹیننس جو ہے وہ ادا کرے. پوائنٹ آ گیا. میں آگے بڑھنا ہے, مختصر مجھے نعمان آپ رپلائی کر دیں, ٹائم ختم ہونے کو ہے. بالکل اچھی ججمنٹ ہے, اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ سبجیکٹ ٹو ایویڈنس, اگر اس نے اس کا ہے نطفہ تو وہ دے پیسے. دیکھیں بڑی اچھی ججمنٹ, میں بھی اس سے متفق ہوں. دیکھیں اس میں جو سوال تھا میاں صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے کہ حقائق کیا ہے اس معاملے کے. بنیادی طور پہ سوال یہ تھا کہ وہ جو خاتون آ کے کورٹ میں اس کی ایک کنٹینشن ہے کہ یہ شخص میری جو بیٹی ہے اس کا یہ باپ ہے انلیجٹمیٹی سے, تو پہلے یہ ثابت کرنا ضروری ہے, کیونکہ جو فیملی کورٹس کی ایمبٹ ہوتی ہے وہ یہ پرزیوم کرتے ہیں دیر از این اسمپشن کی شادی ہے. وہ جو سابقہ وائف ہے یا موجودہ وائف بھی اگر بچوں کی مینٹیننس کلیم کر رہی ہے, تو اس کے بعد وہ کویشچن ڈٹرمن کیا جائے گا کہ ہسبینڈ کے مینز کیا ہیں, سورس آف انکم کیا ہے, اس کے مطابق اس کی مینٹیننس ڈٹرمن کی جائے گی. لیکن اگر اس سوال پہ کویشچن مارک ہے کہ کیا وہ شخص اس بچے کا باپ ہے یا نہیں ہے, تو یہ فیملی کورٹ نے نہیں کرنا. پہلے وہ ڈٹرمنیشن جس طرح میاں صاحب نے ذکر کیا ہے, ڈی این اے کا طریقہ کار ہے, اور بھی جتنے طریقہ کار موجود ہیں, ادھر سے ڈٹرمن ہوگا. اور اگر ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ اسی کا بچہ ہے, تو پھر شادی کا ہونا یا نہ ہونا وہ ایک کرنل ایمبٹ ہے, لیکن اس کی مینٹیننس ہے وہ اسی فادر کے ذمہ. پوائنٹ آ گیا. میں فیصل آپ کی طرف آؤں. مختصر کیا دیکھتے ہیں ججمنٹ میں؟ اچھی بات کی ہے, بڑا کم بولتے ہیں جسٹس ندیم ارشد صاحب, لیکن ججمنٹ انہوں نے ماشاءاللہ کافی لمبی دی ہے. میرا خود بھی اتفاق ہوتا ہے پیش ہونے کا. تو انہوں نے کوئی لا چھوڑا نہیں ہے, بنگلہ دیش, انڈیا, کانسٹیٹیوشن, ساری باتیں انہوں نے. جی, جیسے ندیم ارشد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑا ایک تھاٹ پرووکنگ ججمنٹ دی ہے.
इसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई कर दी है ठीक। उस आदमी के ऊपर भी जो बगैर विदाउट मैरिज जो है एक ताल्लुक बांधता है और उससे एक औलाद होती है, ठीक। और अगर वो साबित हो जाता है कि औलाद उस आदमी की है, मखसूस आदमी की, तो फिर उसकी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। मुझे वाइंड अप करना है यहाँ पे नाज़रीन अपने प्रोग्राम को, और बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ दिया। तीन का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन बड़े जो है वो लंबे टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए शायद उतनी कम है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारी ऑनरेबल कोर्ट इन मुश्किल हालात के अंदर भी हमारे जूरिस्प्रूडेंस को जो है डेवलप कर रही है। वो चीफ जस्टिस जो है वो आलिया नीलम हो, वो अली ज़िया बाजवा साहब हो, वो जस्टिस नदीम अरशद हो, वो दूसरे ऑनरेबल जस्टिस साहिबान हो, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन मुख्तसर से हालात के अंदर मुख्तसर से सोर्सेज के साथ भी वो डिटर्मेंट है और मामले को आगे चलाए हुए हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी दूसरे मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।